Audio Jungle. नाज़रीन, 2014 में गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से मुंतखब हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जो एमएलए शेख इशफाक जबार है, जिनने देखा कि जो गवर्नमेंट बीजेपी और फिर पीडीपी की बनी, इस सरकार में इन्होंने अपोजिशन का रोल किया और जो असेंबली में है इन्होंने गांदरबल की जो रिप्रेजेंटेशन की वो बेहतरीन तरीके से की। आज चूँकि गांदरबल ये जो पूरे कश्मीर के जो हालात है पॉलिटिकल वो दीगर गो है, तो इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ऊँट किस करवट बैठे। आज यहाँ लार में इनके वालिद यानी मरहूम शेख अब्दुल जब्बार की 32वीं बरसी थी। इस सिलसिले में यहाँ इन्होंने अपने वर्करों को और जो इस मरहूम शेख अब्दुल जब्बार के जो हामी थे इनको यहाँ लाया था। और यहाँ बड़ी बात यह है कि आज की जो मेहमानी खुसूसी है वो है जो मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका है आजकल जम्मू व कश्मीर, जिसे यूटी कहा जाता है। तो इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मनोज सिन्हा वो आए थे, तो उन्होंने गांदरबल के हवाले से कुछ जो इकनॉमिकल प्रोजेक्ट्स है, जो बूस्ट देने वाले प्रोजेक्ट्स है, उनका यहाँ ऐलान भी किया। तो बड़ी बात यह है कि जिसके पीछे शेख इशफाक जबार चंद सालों से लगे थे, वो यहाँ का पावर प्रोजेक्ट है जो 93 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट है, जिससे न सिर्फ यहाँ की बिजली की जो खपत है उसमें किसी हद तक उसको पूरा किया जा सकता है, इसके साथ साथ इरिगेशन और पीने का पानी भी मुहैया हो सकता है और साथ साथ रोज़गार के मौके भी दस्तयाब हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं यहाँ के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए थे, आजकल तो क्योंकि सस्पेंड है असेंबली, तो ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी रहे हैं। आजकल थोड़ी दूरियां भी है, लेकिन बात करेंगे इनसे कि आज की जो यहाँ शेख अब्दुल जब्बार फाउंडेशन के हवाले से ये हमें बताएं। शुक्रिया साबिर अयूब साहब। पहले तो मैं आप लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ, आप इतनी ज़बरदस्त धूप में यहाँ रहे और यहाँ पे गर्मी काफ़ी है। रही बात दूसरी कि आपने कहा कि आप, मैं गवर्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जब भी हम इनसे गए हमने हमेशा गांदरबल की डेवलपमेंट की बात की, जो भी, चाहे यहाँ पकड़ दकड़ का मामला हो, चाहे यहाँ डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, कई सारे हमारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में कई सारे आ गए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले 5-6 महीनों में आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े यहाँ प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में हैं वो सामने आएंगे और गांदरबल तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। क्योंकि पिछले बहुत सारे टाइम से यहाँ उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया जिससे यहाँ एक तो डेवलपमेंट गांदरबल की हो जाए और यहाँ लोगों को रोज़गार भी मिले। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ लाल मरग मोहन मरग प्रोजेक्ट किया शुरू, जो एक टूरिज़म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जहाँ पे कुछ नहीं तो जैसे आपका सोनमर्ग गुलमर्ग है उससे खूबसूरत जगह है। और मैंने इन एज एमएलए भी उसके बाद भी उस पर काम किया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे 2 प्रोजेक्ट्स वहाँ बन के सामने आए अब 2-4 करोड़ के, और वहाँ पे अब लोग भी उसको रिकॉग्नाइज करने लगे, गवर्नमेंट भी। हमने इस साल 10 करोड़ का उसका रोड का प्रोजेक्ट रखा है जो पूरे लाल मरग मोहन मरग को कनेक्ट करेगा। दूसरा जो हमारे लेक्स है, चाहे वो मानसबल लेक हो, आहन सर, बटपोर सर, खानपुर सर, ये सब इनको आज तक नेगलेक्ट किया गया। चाहे शालबुक रख है आपका तुलमुला, हम ये यहाँ एक टूरिज़म सर्किट बनाना चाहते हैं, पिलग्रिमेज टूरिज़म, जो अमरनाथ यात्रा पे जाएगा वहाँ से हमें उसको ऐसा करना, उसको मानसबल भी लाना है। जो सोनमर्ग जाएगा उसको खीर भवानी भी लाना है, उसको पीर बाबा हैदर की ज़ियारत पे भी लाना है, उसको शाहज़ादे कलंदर पे भी लाना है, उसको फिर हज़रत बल भी लेना है, फिर मुग़ल गार्डन्स भी घूमेगा। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। हम नाले सिंध को दोनों साइडों से डेवलप करना चाहते हैं कि यहाँ पे पिकनिक स्पॉट्स बने, राइट फ्राम गंगारामा अप टू वाइल। इससे लोगों की उस साइड इकोनॉमी बढ़ जाएगी और लोगों को नई डेस्टिनेशन मिलेगी। हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इशू है, वहाँ पे अभी डिजिग्नेटेड साइट पे अभी काम उस तरीके से नीचे से होना चाहिए। लोगों के रोज़गार का मसला है वहाँ, वो भी आज आपने देखा हमने उठाया और डीसी को डायरेक्ट किया, एलजी साहब ने, आप इस पे देख लीजिए और अल्लाह ने चाहा आप देखेंगे आने वाले दिनों में
گاندربل کے نوجوانوں کو وہاں روزگار ملے گا. یہ ڈیولپمنٹ ایشو تھے جو آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، لیکن کچھ پولیٹیکل ایشوز رہ گئے ہیں، جیسے کہ آج کی فنکشن میں ایک بڑے یہاں عہدیدار کا آنا ہے جو یہاں یو ٹی کے سربراہ ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ کچھ نئی سی ایک پولیٹیکل سچویشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں آپ سے کہوں، دیکھیے یہ آج کا نہیں ہے. جب میں پہلے تھا کانگریس میں تھا، میں عمر صاحب سے ملنے نہیں جاتا تھا جب وہ ہمارے سی ایم سے، حالانکہ ہم نے مد مقابلہ الیکشن لڑے. اتنا کام کسی نے نہیں عمر صاحب سے کرا جتنا میں نے کروایا گاندربل کے لیے. چاہے غلام نبی آزاد تھے، مفتی محمد سعید صاحب تھے، محبوب باج، میں جاتا تھا. اب جتنے بھی یہاں پہ گورنرز آئے، لیفٹیننٹس آئے، ہم نے ہر کسی کے ساتھ ہم گئے اور ملے اور گاندربل کی بات کی. میں نے اسٹیج پہ بھی پبلکلی کہا، میں نے آج تک کوئی پولیٹیکل بات کسی سے بھی آج تک نہیں کی. مجھے کیا اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو لیفٹیننٹ گورنر ہے، اس کا یہاں آنا کسی سیاست سے ہم تعبیر نہیں کریں گے. اس میں ہے ہی نہیں کوئی سیاست. اچھا، دوسری بات، دوسرے پہلو پہ ہم چلیں گے کہ نیشنل کانفرنس کے آپ ایم ایل اے رہے ہیں. 2014 میں زبردست کوششیں، جیسے کہ 2014 میں نیشنل کانفرنس کی جو نیا ہے وہ ڈگمگا رہی تھی، تو اس میں اس وقت آپ نے کاندھا لگا کر آپ نے یہاں کانسٹیچوئنسی میں جیت درج کی. لیکن اس کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، نیشنل کانفرنس اور آپ میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس میں ایک تو وہ منافق ہے، لوگ ہے جو اپنے لیڈرشپ کو ہمیشہ غلط طریقے سے اپنی بیان کرتے ہیں اور جو مکھن لگانے میں ماہر ہے. ہمیں وہ چیزیں آتی نہ ہم نے زندگی میں کی ہے. نمبر 2، جب میرے والد کی برسی، چلیے میرا تو چلیے مان لیا، آپ کو ہی میں اپنی جگہ جج رکھتا ہوں. جب میں اپنے والد کا نام مائک پہ لے رہا تھا، میں وہاں بھی جذباتی ہو گیا. تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنا ایک ایموشنلی کنیکشن ہوتا ہے اپنے جو آپ کے ہو. تو جس دن ہم نے برسی کا اعلان کیا، آج سے پہلے 20 دن ہوئے میرے خیال سے، پبلکلی ہوا، میڈیا میں بھی آیا، آپ نے بھی سنا، 2 تاریخ کو ہے. اس کے بعد نیشنل کانفرنس 5 دن کے بعد اعلان کرتے ہم گاندربل میں کنونشن کر رہے ہیں 2 تاریخ کو. تو آپ مجھے بتائیے، میرا نہیں تو شہید کا تو لحاظ کرنا تھا، جس نے شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ اپنی اتنی جیل، ماں کا چہرہ تک نہیں دیکھا تب بھی جیل میں تھے، جنہوں نے 15.5 سال جیل خانوں میں شیر کشمیر کے ساتھ گزارے، جنہوں نے اپنے گھر کو اجاڑا، اپنے گھر کو آگ لگا دی، اپنے بچوں تک کو نہیں پوچھا اس کا دن، اور جس نے نیشنل کانفرنس کے نام پہ جس کو شہید کیا گیا. تو کیا آپ مجھے بتائیے، میں ان کو بلانے کے لائق تھا یہاں؟ کیسے میں بلاتا ان کو؟ ورنہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی نہیں تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو اللہ گواہ ہے، ہم یہاں پہ بلائیں گے، میں خود جاؤں گا ان کو اور لے کے آؤں گا. لیکن جب یہ ہوا تو میں نے فیصلہ بدل دیا. آپ نے اپنے والد صاحب کی قربانیوں کے ذکر کی، ان کے 22 سال جیل میں رہے، پھر ان کی کیا حالت تھی، پھر قسم پرسی کی حالت انہوں نے گزاری. بالکل. تو اس کے بعد ان کا جو پھر ملٹن سی میں ان کا جو وہ انتقال بھی ہوا. تو کہیں نہ کہیں جو لگ رہا ہے کہ کیا نیشنل کانفرنس کو یہ ارادہ ہے کہ آپ کی جگہ وہ کسی اور کو یہاں لڑوانا چاہتے ہیں الیکشن؟ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، جو اگر ایسا ہوا تو آپ نے کیا سوچا ہے پھر اس کے؟ دیکھیے، مجھے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، لوگ فیصلہ کریں گے، لوگ طاقت ہے. یہ آزمائشیں، یہ جنگ میں نے پہلے بھی لڑی ہے 2014 میں، جب مجھے چھوڑ کے سارے گئے نیشنل کانفرنس کے لوگ، چاہے وہ، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، اچھا نہیں لگتا ہے، جو جن کے گھر انڈیویجولی میں ایک سے ملا تھا، آپ پارٹی چھوڑ کے مت جائیے، آپ کو ہی چلانا ہے، لیکن وہ گئے اور پھر میں نے نہیں جیتا، تب بھی میں نے جیتا، اکیلے اللہ کا نام تھا خود اور لوگوں کا ساتھ تھا. انشاءاللہ آج بھی جیتیں گے، ایسی کون سی بڑی بات؟ جیت یا ہار وہ تو دوسری بات ہے، وہ عوام فیصلہ کریں گے. لیکن کیا آپ نے نیشنل کانفرنس سے ذاتی طور کنارہ کشی کی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. میں پارٹی کے ساتھ ہوں، پارٹی کے ساتھ ناراضگیاں میری ہے. جب تک وہ
وہ سنیں گے نہیں، جب تک وہ ان کو دور نہیں کریں گے میں نہیں ہونے والا. کیونکہ نیشنل کانفرنس کی ایک قدور لیڈر کی برسی اور دوسری طرف نیشنل کانفرنس ایک الگ کنونشن منعقد کر رہا ہے گاندربل میں، تو اس سے کیا اشارہ ملتا ہے؟ اس سے یہی اشارہ ملتا ہے وہ ہمیں ریکوگنائز نہیں کرتے ہیں. تو اس بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ اس بارے میں یہ سوچا ہے میں دھوکہ کھانے والوں میں سے دینے والوں میں سے نہیں ہوں. آپ نے دھوکہ کھائی نہ دیں گے تو جو عوام نہیں، میں کھانے والوں میں سے ہوں، دینے والوں میں سے نہیں. آپ دھوکہ کھائیں گے لیکن جب وہ دے دیں گے دھوکہ ہاں تب تک میں ان کو دھوکہ نہیں دوں گا. دیکھیے اشفاق صاحب، آج کل آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم نے یہاں دیکھا، بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اس زبردست گرمی میں. تو پھر ان لوگوں کے لیے آپ کی کیا میسیج ہے؟ کل آپ کو نیشنل کانفرنس مینڈیٹ نہیں دے گی، آپ اس وقت لاسٹ پہ الیکشن لڑو گے، تو کیا اس وقت آپ کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے مینڈیٹ فائدہ ہونے میں جب مجھے نیشنل کانفرنس سے مینڈیٹ ملا تب بھی مجھے 20-30 دن ہی ملے تھے اور ہم نے ناممکن چیز کو ممکن بنایا. تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہاں کی سیاسی اتھل پتھل ہے اس سے کوئی چیز کلیئرٹی ہے نہیں میدان میں، اور ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کا ہمیں کوئی جواب ملے کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد لوگ فیصلہ لیں گے، گاندربل کی عوام فیصلہ لے گی کیا کرنا ہے. میں تو لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا آدمی ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں تو فل ٹائم پالیٹکس کرتا ہوں، میرا پارٹ ٹائم تو ہے نہیں کہ آج یہاں کروں گا، اب 10 دن کے 2 مہینے کے بعد ان کو اپنی شکل دکھاؤں گا. 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں. مجھے کوئی کیا سکھا سکتا ہے، اور مجھے لوگوں کی نبض کا پتہ ہے یہاں کے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے اس وقت ڈیولپمنٹ کی بات ہے. ہمارے پاس اس وقت DDC چیئرپرسن ہے جو پورے MLAs کے جو ہم 3 تھے اس کی پاور 1 کو ہے. تو انشاءاللہ ہم کنگن کی بھی خدمت کریں گے، گاندربل کی بھی خدمت اچھے سے کریں گے اور لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. دیکھیے میرے ساتھ سب نے رجوع کیا، سب نے، ایک نے نہیں، سب نے، میں کہہ رہا ہوں. لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی پارٹی. میں نے پہلے بھی جب میں نے ایز ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ریزائن کیا تب بھی میں نے آپ کو یہی بات کہی تھی. وہاں ہمارے میڈیا کے بھائیوں نے اپنے طریقے سے ایک کہتا تھا PC میں جائے گا، دوسرا کہتا تھا اپنی پارٹی میں جائے گا، تیسرا کہتا تھا پتہ نہیں کس میں. لیکن میں نے وہی کہا اور آج بھی میں وہی کہہ رہا ہوں. سننے میں یہ آیا ہے کہ عمر عبداللہ خود گاندربل سے کنٹیسٹ کر رہا ہے، تو کیا اگر وہ آپ سے براہ راست کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن کر کے آپ کو موٹیویٹ کریں گے، کیا اس کو آپ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے یہ میڈیا میں کہنے والی بات تو ہے نہیں، اور یہ میں آپ کو، یہ ہمارے لیڈر ہے عمر عبداللہ، جب تک میں پارٹی میں ہوں تب تک میں ان کو اپنا لیڈر تصور کرتا ہوں اور مجھے کرنا بھی چاہیے. میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں. اور وہ ہم جب پارٹی لیڈر میرے سے بات کرے گا تب دیکھی جائے گی. میں نے ویسے آپ کی جانکاری میں نے ان کو 6 مہینے پہلے یہاں سے آفر کیا تھا اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں آئیے، لیکن انہوں نے کیٹیگوریکلی میرے سے انکار کیا تھا. کہ ناصر نے کہا تھا کہ یہ الیکشن ماننے تھے نہیں ہے لڑنے کا، تو آپ گاندربل کہاں پہنچ گئے. تو وہ جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ انہوں نے مجھے کہا تھا، تب میں نے ان کو یہیں سے کہا تھا اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں گاندربل آئیے. اور ابھی تو وہ بات ہی نہیں ہے، وہ ہمارے بیچ کی بات ہوگی، وہ میڈیا میں بات بولنے والی ہے نہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ پردہ ہی ٹھیک رہتا ہے، کنٹروورسی نہیں بنانی ہے. تو انشاءاللہ آگے جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سیاست داری میں ہر ایک معاملے پر پردہ داری رکھتے ہوئے شیخ اشفاق جبار کا کہنا ہے کہ ابھی بھی میں نیشنل کانفرنس سے جڑا ہوا ہوں، اور جو آج کی یہ فنکشن تھی یہ کوئی پولیٹیکل فنکشن نہیں تھی، سیاسی نہیں تھی، بلکہ ان کے والد محترم کی یہ 32ویں برسی تھی. اور اس پہ یہاں کے جو لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا آئے تھے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے جب تک یہ ہے کیونکہ ان کو سیاست تو کرنی ہے، یہ عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. یہاں میر شوکت کے ساتھ لار سے KMN کے لیے میں صابر ہوں.